सचवाला साहब, मैं वीकेंड पे एक यहाँ एक तंजीम है जो रेफ्यूजीज़ की मदद करती है लंदन में। तो कुछ हमारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं उनको यहाँ दोबारा सेटल करने की जो स्कीम है उसका शायद आपको इल्म होगा। हज़ारों की तादाद में भागे हैं वहाँ से इस्लामी हुकूमत आने के बाद। तो मैं वहाँ वॉलंटियर की हैसियत से गया था मेरे एक अंग्रेज़ दोस्त के साथ। तो इत्तेफाक हुआ वहाँ कुछ उन अफ़गान फैमिलीज़ का जो तालिबान के जुल्म सितम का शिकार हुए हैं और वहाँ से भागे हैं। तो कुछ देर गुफ्तगू हुई कुछ नौजवान लोगों से, वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी और उर्दू बोल पा रहे थे। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि उनके ख़यालात, उनकी सोच से दुनिया को हम आगाह करें और हम खुद अपने आप को इनलाइटन करें। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या वाकई एक इस्लामी मुल्क में नहीं रहना चाहते हैं, वहाँ से क्यों आप भागे हैं, तो सब ने मिलकर एक आवाज़ में ये कहा कि जी नहीं, हम तो इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान का जो निज़ाम है वो इस्लामी निज़ाम, सही इस्लामी निज़ाम नहीं है। ये उनके अल्फाज थे। तो अब मैंने उनसे जो सवालात किए थे उनके जवाबात मैंने बाकायदा नोट कर लिए हैं, किसी दिन मैं आपको ईमेल करूँगा। लेकिन मुझे इतना ताज्जुब हुआ उनके ये अल्फाज सुनकर कि वो बेचारे अपने मुँह बोले नबी की मोहब्बत में सरशार, अपने कभी न पढ़े हुए कुरान के यकीन में बेदार, उसकी अखलाकी बरतरी के दावेदार, मुफ्ती और मौलवियों की झूठी तफासिर और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के वेग स्टेटमेंट्स के शिकार भागे चले जा रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ाकर, लंबे लंबे बुर्क़े पहनकर। और कहाँ आ रहे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहाँ जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं, कतई ताल्लुक़ नहीं। और वहाँ आकर वो कुरान की तालीमात पर एक अपनी सोसाइटी कायम करना चाहते हैं। तो ये एक जो नफ्सियात है उनकी, सचवाला साहब और साहिल साहब, इसको समझने से मैं कासिर हूँ। यानी ये क्या है ये तमाशा, या इलाही ये माजरा क्या है? तो थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे आप दोनों लोग तो बड़ा अच्छा होगा। बरतानवी साहब, मेरे हिसाब से तो जो तालिबान या आईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, असल में ये ही असल इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जी। हाँ, बाकी जो मुसलमान है वो तो लाख दर्जे अच्छे हैं। जो वो दौर के जो मुसलमान थे उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं आज के मुसलमान, मैं ऐसा मानता हूँ। और देखिए ना कि जो लोग शरिया 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 की रट लगाते हैं हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में, जब इनको वाकई में एक ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे शरिया लागू है या वो कानून या वो लॉज है जो शरिया के मुताबिक है, तो वहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहां से उनको भागना होता है जी। हाँ, और जाते भी किधर है, सहारा किधर लेना है उनको, जैसे कि आपने कहा ऐसी जगह पे जहाँ पे शरिया नहीं है, जिससे कुरान और हदीस और इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि यहाँ पे खुल के सांस तो ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाता है कि फिर वहां रह के फिर वही हरकत इनकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। नमाज पढ़ना, फिर उसके बाद मस्जिद बनाएंगे, फिर उसके बाद वो वहाँ गुट बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और उसके बाद वहां पे भी फिर शरिया लॉ की मांग करना यही लोग शुरू कर देंगे। जी हाँ, बड़ा दिल दुखता है। हम इतनी तकलीफें उठा के उनको अपने यहाँ रख रहे हैं, अपने कमरे खाली करके उनको बसाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि शिकार हैं इस आइडियोलॉजी के। और फिर वही आइडियोलॉजी की बात यहाँ आके करते हैं। तो किस तरह से जहन को माऊफ कर देता है मजहब, खासतौर से इस्लाम और ये अकीदा। और सचवाला जी कुछ कह रहे हैं शायद, जी हाँ, लेकिन आप आवाज कहिएगा बहुत सचवाला जी, आपका ओपिनियन बहुत अहम है इस मैं यही ताल्लुक कह से। रहा था, साहिल ने बहुत सही कहा कि देखें जो रियल इस्लाम है वो तो जाहिर बात है तालिबान के पास है या अलकायदा के पास या इस तरह की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया में हम जो देखते हैं, रियल इस्लाम तो वही है वही है जो कुरान को एज इट इज फॉलो करते हैं। अब मुश्किल यह है कि उनके साथ जो है जो उनकी जो आवाम है वो इस इस्लाम से डरते हैं, कांपते हैं, इसको छोड़कर इससे भागकर जो है वो चाहते हैं कि जो है उनका जो ख्याली पुलाव है, नहीं यार इस्लाम तो बहुत मीठा है,
جی وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف میٹھے کے نام ہے، نہیں، اسلام صرف کڑوے کا نام ہے. جی آپ سمجھے، اسلام جی صرف کڑوے کا نام ہے، اور وہ جی چاہتے ہیں کہ جو ہے کڑوا نہیں ہو سکتا اسلام. یہ ان کی جو ہے خوش فہمی ہے، جی یہ ایسا سمجھتے ہیں، جی ایسا سمجھ کر جو ہے وہ اصل اسلام سے کہیں بھاگتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ان کی مرضی کا اسلام کہیں آ جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بہت میٹھا سمجھا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو بہت میٹھا سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ ان کی کتاب بہت میٹھی ہے. حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ کتاب اور ان کا اللہ اور ان کا نبی وہی ہے جو کچھ جو ہے طالبان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. جی، اور اس کے کافی حد تک ذمہ دار عمران خان جیسے لوگ ہیں جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ٹائی سوٹ پہن کے کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست ایسی تھی، اسلامی ریاست ویسی تھی. میرے خیال سے یہ بھی بہت بڑے عمران کریمنلز خان ہیں. ہو یا طیب اردغان ہو یا پھر اس طرح کے جتنے بھی ہیں، جی یہ اصل میں خود نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے کبھی قرآن کو اس کی ایکچوئل جو ہے تو اس کے ٹیکسٹ میں کبھی پڑھا نہ، کبھی سمجھنے کی کوشش کی. جی یہ صرف ان کو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ اسلام کیسا ہے. جی ہاں نہیں پتا. بالکل. اچھا، بہت اس بڑی میں ٹریجڈی ایک ہے. بات البرطانوی جی، اس میں جی ایک بات غور کرنے والی بات یہ بھی ہے، اور ہمارے جی مرزا غالب بھائی نے بھی کمنٹ کیا ہے جی کہ جو خود ایک اسلامک ملک ہے، جی یعنی جو آپ گلف کی بات کر رہا ہوں میں، دیکھ لیجئے جیسے سعودی عربیہ ہے، دبئی ہے، یہ دبئی اور یہ سب تو سمجھو پہلے سے ہی کافی یعنی آزادی ہے ادھر، ماڈریٹ ہے، اسلامک لا پوری طریقے سے فالو بھی نہیں کرتے وہ لوگ، جی بلکہ سعودی جیسا ملک بھی اب اس کٹرتا سے اپنے آپ کو جو ہے نا جی بچانا چاہ رہا ہے، پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے. جی ہاں، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ لوگ کبھی ڈیموکریسی میں نہیں آئیں گے، کیونکہ بادشاہت ان کو چھوڑنا نہیں ہوگا. جی جی، لیکن انہوں نے ایک فالس بادشاہت ایلیوژن کریٹ کر دیا ہے کہ اسلامک جی سوسائٹی ایک پیسفل ہو سکتی ہے، اسلامک سوسائٹی میں نہیں بڑے نہیں، پوش یہ مالز ہو سکتے ہیں، اسلامک سوسائٹی میں نہیں نہیں، سرفیس پہ پیس نظر آ سکتی ہے. یہ بھی بہت بڑا لوگ فیکٹر ہے. آپ سمجھ بالکل صحیح سکتے ہیں کہہ نا رہے ہیں. جی برطانوی جی، لوگ سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ خود جو ہے ابھی جو اسلام ہے اس سے اپنا جان چھڑانا چاہتے ہیں، جی اور وہ لوگ پوری کوئی، حالانکہ وہ بادشاہت تو نہیں چھوڑیں گے، جی لیکن اسلام تو نہیں رہے گا. اچھا ہاں جی ہاں، وہی میں یہ کہنا بات چاہ تو رہا بالکل پکی ہے. جی جی ہاں. لیکن ہم جو مولویوں اور مفتیوں پہ تنقید کرتے ہیں، تو میرے خیال سے تھوڑا ان لوگوں کو بھی ہم کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جو اس طرح کے فالس ایلیوژنز کریٹ کرتے ہیں، جو ٹائی سوٹ پہن کے کام پہ جاتے ہیں اور یہاں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھے ہیں. جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، تو وہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہیں مولوی اور مفتیوں سے. جی ہاں، آپ کی بات صحیح ہے. جی جی بھلے وہ میک عمران اپ خان آرٹسٹ. ہو یا پھر جو ہے ہاں جی یا طیب اردغان ہیں یا اس طرح کے لوگ، جی جب یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ مولویوں سے زیادہ بااثر ہوتے ہیں نا، تو ان کا جی ہاں اثر بالکل زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو عوام جو ہے ان کے جھانسے میں یا ان کی جھوٹی باتوں میں آ کر ابھی وہی سمجھ رہی ہے کہ مدینے کی ریاست تو واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، واہ، جی ہاں ویسے ہی گھوم رہی ہے پاگلوں جی کی طرح. بالکل پاگلوں کی طرح، بالکل. بس میں یہی ڈسکس کرنا چاہ رہا چلیں تھا جو جناب، بہت قرآن اچھا وغیرہ کے لگا تعلق آپ سے آئے. بات. مومنین سے میری ہمیشہ کی طرح یہی گزارش ہے، التجا ہے کہ بھائیو اپنے علماء کا دامن پکڑو، اور میں جو سوالات اٹھاتا ہوں یہ سوالات ان تک پہنچاؤ، سوال کرنے کے کلچر کو فروغ دو. یہ سوال کرنے کا کلچر اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، لوگوں میں جو ہے سوال کرنے کا سینس پیدا ہو، لوگ سوال کرنا سیکھیں، تبھی تو جو ہے وہ سوچنے والے بنیں گے نا. مشکل یہ ہے کہ سوال ہی نہیں کیا جاتا، پوچھا ہی نہیں جاتا، اسی لیے تو ہمارے سوالات کو انوکھے رکھتے ہیں. یہ کیا سوال ہے؟ ارے سوال ہی تو ہے، یہی تو سوال ہے نا اصل بات. میں بول رہا ہوں سوال کرنا انسان کے دماغ کے زندہ ہونے کی پہچان ہے. ایگزیکٹلی، بہت صحیح بات کی آپ نے، بہت ہاں، جاندار کہ بات. اس کا دماغ ابھی بھی زندہ ہے. سوال نہیں کرنے والا مردہ ہے. غصہ ہو جاتے ہیں، وہ گالی گلوچ بکنے لگتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا کیوں، کیسے سوال کر دیا، ہاؤ ڈیئر یو آر آسکنگ. یہ حال ہے، یہ انداز ہے، یہ تیور ہے. سوال ہی نہیں کرنا، پوچھنا ہی نہیں. اس کا مطلب میں سوال کرتا ہوں، میں نے پوچھا کہ بھائی کیا اللہ فرسٹ پرسن ہے، تو اب ان کو غصہ ہے کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہو، تم سوال نہیں کرنا. ہے تو بتاؤ، ہے تو بتاؤ، نہیں تو بول دو صاحب کے لوگ. ایک مسجد کے ممبر پر یہ علماء کھڑے رہو
اور کہو کہ جو ہے لوگوں اب تک ہم غلط کہہ رہے تھے لیکن یہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ متکلم نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرسٹ پرسن نہیں. کہہ دو نا بھائی، تم کہہ دو تو میں اب اس وقت میں اپنے یہ سوال بند کرنا نہیں پوچھوں گا، بس ختم. اس کے بعد پھر دیکھ رہے اگر کوئی علماء جو ہے یہ کہہ دیں گے کہ جو ہے اللہ فرسٹ پرسن نہیں ہے تو پھر دیکھنا دنیا میں کیا ہوگا. میں نہیں کہوں گا، خود دنیا دیکھے گی. اور میری جو کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، میری ہیلپ یہی ہے کہ میرے پیغام کو مومنین تک پہنچائیں. ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے ایک نیا ایکس مسلم سامنے آتا ہے اور ایک نیا چینل کھلتا ہے، دیکھو بھائی کیا ہو رہا ہے علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی. دیکھیں ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے کہ یہ جو ہے کسی کو جواب نہیں دے سکتے. کتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، کتنے لوگ. جب تک پبلک انہیں ادھر ادھر پکڑ کے جوتے نہیں مارے گی. ہاں وہ وقت بھی آنے والا ہے مرزا غالب، آئے گا وہ وقت بھی آئے گا. پکڑ کے علماء کو جو ہے رسید کریں گے. جی ہاں، جواب نہیں دے سکتے. ہم تم لوگوں نے ہمیں جو ہے صدیوں سے بھٹکائے رکھا، ہم تمہارے پیچھے الو بنے رہے. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے کیا کچھ ہے. اب دیکھنا اس کے بعد درگت علماء کی، ان مولویوں کی درگت بنے گی. ہوگا. ابھی لوگوں کو ان سے بہت امیدیں ہیں. انہیں لگ رہا ہے کہ جب ہمارے لوگ آئیں گے سب کچھ اکھاڑ کے رکھ دیں گے. جی، مگر ان کا بار بار للکارے جانے کے باوجود سامنے نہ آنا، میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لاجواب ہیں، یہ کھوکھلے ہیں، بودے ہیں، پھسے ہیں. یہ ثابت ابھی جب دھیرے دھیرے جب ایمان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہمارے کرن ارجن تو بالکل نہیں آنے والے، پھر یہ انہیں ڈھونڈ کے جوتے ماریں گے. اور نہیں تو کیا کریں گے؟ یہی تو کریں گے. وہ وقت بھی آئے گا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ وقت کیا بنے گی مرزا غالب جب ایسا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا منظر، وہ منظر ذرا سامنے تو لاؤ یار. لوگوں کو جگہ جگہ کمیڈی ہے جو عالم صاحب کے پیچھے اس کی مسجد کے جو مصلی ہیں پیچھے بڑے ہیں، ملا آگے بھاگ رہا ہے، پیچھے جو ہے ان کے مقتدی ہیں، ان کے مصلی ہیں. کیا بنے گا ذرا سوچو. وہ منظر ذرا تھوڑا سا امیجن کرو، ہے نا. پہلے پھر یہ ہوگا کہ پہلے علماء لوگ ایمان والوں کے اوپر رہا کرتے تھے، اب ایمان والوں کے نیچے ہیں. آئے گا وہ وقت، بہت جلد آنے والا ہے مرزا غالب، بہت جلد آنے والا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لگ تو یہ ٹھیک ہے. جی ہاں، لگے گا ایسا ہوگا، بہت جلد ہونے والا ہے، ہوگا. آثار ویسے ہو چکے ہیں.